बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वजह से तलाक दी। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गरामी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो छठे साल नबूवत में नूर इस्लाम से बहरोवर हुए और इसी दौरान उनके तमाम अहले खाना इसी दौलत से सरफराज हुए। हज़रत हफ्सा बिन्त उमर इब्ने खिताब इस मंजिल में कदम रख चुकी थी जबकि शादी कर देनी चाहिए। चुनाचे बेटी के रिश्ते के लिए उनकी नज़र इंतखाब हज़रत हुनैस बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी। चुनाचे दोनों की शादी कर दी गई। वो हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगे। इस्लाम और कुफ्र की पहली मंडेर मैदान बदर में हुई। इस दिन रमज़ान मुबारक की 17 तारीख में 2 सन हिजरी था। इस गज़वा में हज़रत हफ्सा बिन्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हज़रत हुनैस बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शरीक थे। बड़ी पामर्दी और अनमरोदी से दुश्मनों के खिलाफ लड़े और खूब लड़े। दुश्मन को मारा भी और खुद भी जख्म खाए और इतने जख्म खाए कि चूर चूर हो गए। इसी हालत में उन्हें वापस मदीना मुनव्वरा लाया गया, जहां उन्होंने गज़वा बदर में खाए हुए जख्मों की बदौलत जामे शहादत नोश किया। जब हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खामन की रखावत और मोहब्बत से मरहूम हुई और बेवगी की चादर ओढ़े तो उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी। जब इद्दत की मुद्दत ख़त्म हुई तो लामहला अपनी जवान बेटी की अक़द की फ़िक्र उनके वालिद गरामी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सताने लगी। तमन्ना थी कि जल्द से जल्द इसका घर दोबारा आबाद हो जाए और इस तलाश में थे कि कोई काबिल एतमाद रफीक जिंदगी के इसको मिल जाए। और उनका ख्याल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गया। मेरा ख्याल है कि मुझे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात करनी चाहिए। इस ख्याल के आते ही उनके दिलो दिमाग में इत्मीनान की लहर दौड़ गई और फिर वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल पड़े। वो उस वक्त घर पर ही थे। बड़े ताब और मोहब्बत से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिले। एक गर्ज तुम्हारे पास ले आई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। कहो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम तन होश हो गए। तुम जानते हो हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी शादी कर लो। मुझे चंद दिन दो, सोच कर जवाब दूंगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। उन्हें यकीन था कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्बत जवाब देंगे। क्या सोचा है तुमने हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। फिलहाल मेरा निकाह करने का इरादा नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। ये जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवक्को के खिलाफ था। फिर वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल पड़े। दोनों दोस्त बड़े प्यार और मोहब्बत से मिले। थोड़ी देर बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से सुकून हासिल करते रहे और फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम से आए हो? हाँ, उन्होंने जवाब दिया। कहो। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी तवज्जो उनकी जानिब मरकूज कर दी। तुम तो जानते हो हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा है। बिल्कुल जानता हूँ। तुम उसको अपने हबा अक़द में ले लो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा और गौर से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखने लगे और कान उनकी आवाज़ सुनने के लिए मुंतज़िर थे कि क्या जवाब देते हैं, मगर उन्होंने इस बात का कोई जवाब न दिया और इसी तरह खामोशी में कुछ वक्त गुजर गया और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर चल गए। उन्हें अपने दोस्त और दीनी भाई हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खामोशी पर सख्त ताज्जुब था।
وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس زمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ سے پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام اور جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت 400 درہم کر دیا۔ وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو دور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھی۔ ایک حضرت سعد بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کے بعد دیگر تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے اسے امامت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں گاڑی دوستی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج قدر تیزی تھی، لہذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جہالت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی کے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات کا کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تعجب ہے، آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی جو ایسا کرتی ہو؟ پھر میں نے اس سے کہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ہی ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نزاع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی افتاحت یا بیزاری کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر پر رہے تھے، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ در اثناء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر سنبھالنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا، جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تجربات اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کا حکم دیا ہے۔ اس کا سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق صحیح ستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود اندر ضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عند العقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب جہنمیوں میں ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتاب تلفظ سے اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم ام المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا
اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دیا تاکہ ہر جگہ ایک طرح ہی کتابت قرآن ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی تربیت و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب اچھے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔